अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, बारूद के ढेर पर खड़े ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की बात भी करते हैं और एक दूसरे पर अटैक भी करते हैं। जंग बंदी मुआहदा होने के बावजूद इजराइल लेबनान पर अटैक करता है और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी भी ख़त्म नहीं करता। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी के मुमकिन मुआहदों की खबरें सामने आती हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल पूरे खित्ते को नई कशीदगी की तरफ धकेल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुआहदा बहुत करीब है और आइंदा चंद दिनों में कोई बड़ी पेशरफ्त भी सामने आ सकती है। दूसरी तरफ ईरानी क़यादत वाज़े कर चुकी है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर और गज़ा में कार्रवाइयाँ जारी रखीं तो किसी भी किस्म की जंगबंदी या मुज़ाकराती अमल बेमानी हो जाएंगे। मीडिया ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, यूरेनियम अफजोदगी, अमेरिकी पाबंदियों में नरमी, कैदियों के तबादले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बहाली जैसे अहम निकात ज़ेर बहस हैं। इतलात ये भी आ रही हैं कि एक 60 रोज़ा फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है जिसके तहत ईरान को महदूद इक़्तिसादी रिलीफ, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका को जौहरी निगरानी की यकीन दहानी दी जा सकती है। मगर ऐसे में मुआहदे तक पहुँचने से पहले अमेरिका को गारंटी देना होगी कि वो दोबारा ईरान पर अटैक नहीं करेगा और साथ ही इजराइल को भी नकेल डालना होगी। शायद ये वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान पर हमला करने की वजह से नेतन्याहू को नाशुक्रा और पागल शख्स करार दिया। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ जंगबंदी के लिए संजीदा भी हैं या फिर ये वक्ती तौर पर इस जंग से निकलने की एक कोशिश है जो बादज़ां किसी भी बड़े प्लान के साथ एक नई जंग के तौर पर दोबारा शुरू हो सकती है। इस पर बात करेंगे। हमें बड़े ज़बरदस्त पैनल ने ज्वाइन किया है। साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दिफाई तजज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम साहब, ये जो एक्सिस की रिपोर्ट है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। क्लियरली जो लेबनान में अमन बातचीत या मुज़ाकरात या ड्राफ्ट के तैयार होने के दरमियान में जो कुछ होता रहा है और फिर जो गज़ा में भी हो रहा था, इस पे ईरान को तशवीश थी और फिर कल हमने देखा कि उनकी तरफ से ये क्लियरली कहा गया कि तमाम तर महाज़ों पर जंगबंदी की जाए, उसके बाद ही हम बात करेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ ज़राए तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंटरवीन करके फिर दोबारा से ये बावर कराया है कि अमेरिका को नेतन्याहू से बात करनी होगी, which I think he clearly did। तो आप समझते हैं कि ये उससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती उस स्टेटमेंट से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब दे रहे थे कि वो जो कहेंगे वही करेगा नेतन्याहू और वो जैसा चाहेंगे वैसा ही पेश आएगा नेतन्याहू? जी, मेरे ख्याल में अभी ये तो जाहिर है कि ईरान का यही पहले से भी कहना था कि अगर जंग बंदी होगी तो पूरे खित्ते में होनी चाहिए और लेबनान में भी होनी चाहिए। तो ये तो उन्होंने रीअफर्म किया है। और दूसरी तरफ से ये भी जाहिर है कि इज़राइल नहीं चाहता है कि जंग बंद हो और वो सब कोशिशें पूरी कर रहे हैं वो कि इसको सैबोटाज करने के लिए जो मेमोरेंडम जो नेगोशिएट हो रहा है उसको सैबोटाज करने के लिए इज़राइल की तो पूरी कोशिश रही है। और इस वक्त ये भी जाहिर हो गया है, ये जो टेलीफोन कॉल की जो रिपोर्ट है उससे जाहिर हो गया है कि ट्रंप साहब वो चाहते हैं कि नेतन्याहू भी उनके साथ लाइन हो जाए और जो उसको धमकी दी है कि आप रोकें जो आपने हमले कर रहे हैं आप लेबनान में बेरूत के ऊपर, उसको रोकें। तो और क्योंकि वो मुआहदा चाहते हैं, मेरे ख्याल में अब इज़राइल को कोई चारा नहीं होगा। अगर ट्रंप साहब चाहते हैं कि इज़राइल को रोकना है तो वो रुक जाएंगे मेरे ख्याल। ठीक है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो इजरायली मिनिस्टर्स हैं कि ज़ाहिर है कि ट्रंप तो ये कोशिश करेगा और उसका हमने एयर कमोडोर साहब भी थोड़ा सा फेज़ ये देखा कि कुछ अटैक्स तो किए गए ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी कुछ पिछले दिनों में किया गया, लेकिन उस एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाया गया जहाँ पर 28 फरवरी से आगाज़ हुआ था। लेकिन जो बेन गियर है वो बेसिकली बता रहा है कि इट्स टाइम टू से नो टू ट्रंप। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि इजराइल या इजरायली मिनिस्टर्स ये नेतन्याहू वो तो एक तासुर देते हैं कि हम तो कुछ समझते ही नहीं है ट्रंप को या उसकी कही हुई बात को।
جی بہت شکریہ مس فروا، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ جو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ سیریس ڈیلیما میں ہے. ایک طرف جو ملٹری کی پرفارمنس رہی ہے اور جو ملٹری آبجیکٹیوز ان کی ملٹری سے توقعات کی جا رہے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. کیونکہ دیکھیے جنگ کی کیوں جاتی ہے، وہ آنریبل امبیسڈر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، کہ جنگ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ اٹ از این ایکسٹینڈیڈ فارم آف ڈپلومیسی تھرو ملٹری مینس، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری صرف طریقہ کار ہوتا ہے. الٹیمیٹلی منیر اکرم صاحب جیسے مندوب آتے ہیں وہ پھر نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور ملٹری نے کیا کرنا ہوتا ہے، ان جیسے تمام جو ہوتے ہیں ان کو تمام کو یہ انیبل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے مذاکرات میں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں گے یا پوزیشن آف ویکنس سے بات کریں گے. تو یہاں پر ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے ملٹریلی ثابت کرنے کے لیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ جو اوفینس لانچ کرتا ہے اس کو بہت ایڈوانٹیج ہوتے ہیں، اور اوبلیگیٹری ہوتا ہے اس کے لیے کہ اس نے اپنے ملٹری آبجیکٹو حاصل کر کے دکھانے ہیں. وہی اس کو ڈپلومیٹس پھر ایڈوانٹیج میں کنورٹ کرتے ہیں مذاکرات کے دوران. پہلی بات میں اس لیے کا بیک گراؤنڈ کلیئر کر دوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اندر اس وقت ڈیلیما یہ ہے کہ ملٹری وہ حاصل نہیں کر پائی جو ان کی ملٹری سے توقعات تھی. اور توقعات کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ غلط توقعات تھی. کہ وہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے مس ریڈ کیا اور مس انڈرسٹینڈ کیا ایران کی کیپیبلٹی کو بھی، ریزالو کو بھی، جس کی وجہ سے وہ ملٹری نہیں اچیو کر پائی. کس نے پش کیا؟ نتنیاہو نے، تھنکنگ کہ وینزویلا کیا ہے تو وینزویلا پلس بھی کر دیں، کیونکہ ہسٹری میں تو آپ کا وینزویلا میں نام لکھا جائے گا کہ آپ نے 4 گھنٹے میں ایک ملک کا صدر اس کی بیوی اٹھا کر امریکہ پہنچا دیے تھے. اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک تاریخ میں سیکنڈ نام لکھوا لیں. 47 سالوں میں کسی صدر کی ہمت نہیں ہوئی تو آپ ایک تاریخ کا حصہ بن جائیں. وہ جب انہوں نے کیا تو ظاہر ہے وہ بیک فائر ہوا، کیونکہ پاسبل نہیں تھا. وہ لمبی ہسٹری ہو جائے گی، اس میں نہیں جاتے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نتنیاہو نے جس طرح ملٹری آبجیکٹو اس کے علیحدہ تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے علیحدہ تھے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی ڈیفرنٹ ہو گئی. نمبر 2. نمبر 3 ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو مل گیا. اور ظاہر ہے ایران چاہتا ہے کہ جو میں نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے ان دا فارم آف ریزسٹنس ہے، سروائیویبلٹی ہے یا سسٹین کیا ہے، اس کی کمپنسیشن دی جائے اس کو. چاہے وہ اسٹیٹ آف ہورموز کی وہ بلاک کر کے انہوں نے ثابت کیا، چاہے وہ ریجنلائز کر کے جنگ کو ثابت کیا، چاہے انہوں نے اسرائیل تک اپنی ریچ کر کے ثابت کیا. تو آئی تھنک وہ ان بارگین لیوریج چاہتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ وہ اس لیے اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ان بٹوین سٹک ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی ڈفرنٹ ہے، توقعات ڈفرنٹ ہے، اور ایکسیپٹیبلٹی یا ایگو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. ایک سپر پاور کی جو سمجھتی ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ میں ہارا ہوں. تو آئی تھنک یہ اس کا کنورجنس ہے. اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ نتنیاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان ہو ہی اس لیے رہی ہے کیونکہ ان کے آبجیکٹو بالکل آل ٹوگیدر ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اب نکلنا بھی چاہتے ہیں کوئی فیس سیونگ لے کے، تو نتنیاہو نہیں چاہتے کیونکہ ان کے آبجیکٹو بہت دور ہیں. جیسے میں نے کہا ان کے آل ٹوگیدر نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام صرف نہیں تھا، ان کے وہ بلسٹک اور کروز اور ہائپرسونک میزائلز بھی تھے، ان کا بھی انہوں نے کچھ کرنا تھا جو کہ اب نہیں ہو پا رہا. یعنی کہ ایز اے ہول ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیوٹک کنفیوژن ہے اس اینڈ پر جو آپ نے بھی ڈسکرائب کیا ہے. اور اس میں میرا خیال سے کہ یہ تو منیر اکرم صاحب نے بھی پروگرام میں متعدد بار دہرایا ہے کہ کوئی خاص کلیئر ایجنڈاز نظر نہیں آ رہے تھے جس کو، اور آپ نے بھی یہ کہا ہے کہ جس کو اچیو کرنے کے بعد وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فتح یاب ہوئے ہیں اور اب ہمیں یہاں پہ سٹاپ لگانا ہے. اچھا، کمنگ ٹو دا اسرائیلی پرسپیکٹیو، منیر اکرم صاحب، ظاہر ہے ایسا محسوس کیا جا رہا ہے جیسے بھی چشتی صاحب نے فرمایا کہ کلیئر کوئی اہداف تو تھا نہیں اچیو کرنے کے لیے. تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تھا وہ بائی ہک اور بائی کروک جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شرط کہ پورے محاذوں پر، تمام محاذوں پر ایران کی طرف سے، اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ ختم ہو، کس حد تک ڈویبل ہے؟ کیونکہ غزہ میں تو آئے روز ایک پیس بورڈ بننے کے باوجود، جس کا ابھی کوئی سرپاؤ نظر نہیں آ رہا ہے، اب کاروائیاں ہو رہی ہیں. جی میرے خیال میں دیکھیے اس وقت ٹرمپ صاحب کی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ مکمل ہو جائے، اس کو اعلان کیا جائے اور جنگ بندی جتنی ہو سکتی ہے اس کو روکا جائے. میرے خیال میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہے اس معاہدے کے تحت. یہ میمورینڈم جو ہو جائے گا، جہاں تک کہ اسرائیل کا واسطہ ہے اس نے کچھ نہ کچھ شوشے رکھنے ہیں. وہ لیبنان میں بھی کہے گا کہ میری سیلف ڈیفینس کی وجہ سے میں کچھ کر رہا ہوں. غازہ میں انہوں نے اپنی آکیوپیشن کو ایکسپینڈ کر دیا ہے، تو گراؤنڈ کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی شوشہ جاری رکھیں گے.
اسرائیل کی کوشش جاری رہے گی کہ اس معاہدے کو جو میمورینڈم ہے اور جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو کچھ بھی معاہدہ ہوتا ہے اس میں کس طریقے سے وہ سیبوٹاج اس کو کرے. وہ انٹرنلی یا کرے گا، امریکہ میں ان کی لابی ہے، ایکسٹرنلی کرے گا، یہ سب دیکھنے کی بات ہے. پر جو سیز فائر ہو بھی جائے گا تو فریجائل ہوگا، اس کو بہت طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی آگے جا کر، میری نظر میں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاہدہ تشکیل پا بھی جاتا ہے جس کی جلدی میں ٹرمپ صاحب دکھائی دے رہے ہیں، وہ کوئی بہت لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے؟ جی لانگ لاسٹنگ شاید ہو پر فریجائل رہے گا، اس میں وائلیشنز ہوں گی، اوپر نیچے ہوگی، ٹینشنز رہیں گی. تو ایک بہت یعنی کہ نازک قسم کی ڈپلومیٹک اور ملٹری انوائرمنٹ رہے گی اس خطے میں اب تک. تو یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بہت فریجائل رہے گی، خالد صاحب آپ بھی اس طرح سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ذرا گارنٹی تو دی نہیں جا سکتی نا اس اینڈ پہ بالکل بھی کہ کیا سیلف ڈیفنس کے نام پہ پری ایمپٹیو اٹیکس ہوں گے نہیں ہوں گے. آئی تھنک سب سے زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہی وجہ ہے، اور خاص طور پہ ایران کے جو ذہن میں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ 2015 میں جو JCPOA سائن ہوا تھا اس کے نتیجے میں ایران نے 8 ٹن 2015 میں دیا تھا، 8 ٹن نیوکلیر رچ جو مٹیریل تھا وہ حوالے کیا تھا روس کے تھرو کیسپین سی. 8 ٹن دینے کا مطلب یہ تھا کہ آلموسٹ 98% وہ رچ جو مٹیریل تھا اس نے حوالے کیا تھا. اب ایران سے اگر پوچھا جائے کہ اس کے بعد اس کو مل گئی سیکیورٹی، آیا نو پیس نو وار والا سچویشن ہو گئی، نہ پیس ملا نہ وار ملی، آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور آج ہم 440 کلو گرام کی بات کر رہے ہیں، یہ آلموسٹ 18 گنا کم ہے. اور ایرانی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں یہ آخری لیوریج ہے. اگر یہ بھی دے دیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس لیوریج ختم ہو جائے گا، اور پھر یونیلیٹرل قسم کے ڈیسیژن میکنگ، جج، جیوری، ایگزیکیوشن سب امریکہ خود ہی ہوگا. دوسرا ایک اور دیکھیں، ابھی بھی امریکہ کی یہ جو انٹینٹ ہے وہ ایک بڑی ڈفرنس ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا. کیونکہ جب اسلام آباد ٹاکس ہوئی تھی تو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہو رہی ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایگریمنٹ ہوا یا نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے ٹرانسفارم ہو گیا، وہ ایگریمنٹ سے ہو گیا لیٹر آف انٹینٹ پہ یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ. وہ کیوں ہوا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہی یہی ہے کہ جب ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ obligation ہوتی ہے، گارنٹیئرز ہوتے ہیں، دنیا واچ کر رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی لیگل بائنڈنگ بھی ہوتی ہے. لیکن جب آپ MOU سائن کرتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ تو کسی وقت بھی مس انڈرسٹینڈنگ میں بدل سکتی ہے، خاص طور پر اگر ایک طرف سپر پاور ہو تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں کون. تو آئی تھنک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہی ہے جس کی وجہ سے یہ پرولونگ بھی ہو رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو اوپن ہینڈڈ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. اور جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ اسرائیلی اور زائنسٹ لابی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہی ہے، اور وہ تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ اس ڈیل سے بہتر ہے نہ ڈیل کی جائے. اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو اوپن ہینڈڈ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. اور سیز فائر بھی آپ نے وہ نام اب سیز فائر کا لینا شروع ہو گئے، 60 دن کر دیں، کیونکہ یہ میڈیا سے یہ ایگریمنٹ، یہ کانسینٹ، یہ ہاسٹیلٹیز فیڈ آؤٹ ہو جائے گی. لیکن میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اسٹیون والٹس ہیں، ایک پروفیسر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور 3 پوائنٹ انہوں نے بتائے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، لیکن وہاں تک پہنچیں گے نہیں. میں دوبارہ ٹیلی کاسٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے پریزیڈنٹ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی ٹرانسلیٹ کر کے یہ بتا دے. ایگزیکٹلی نہیں، میں انگریزی میں بتا دیتا ہوں جو کیونکہ انہوں نے انگریزی میں کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شوڈ ایکسیپٹ دا ڈیفیٹ، کٹ دا کاسٹ اینڈ گو فار اے ڈیل. تو اب میرا ماننا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس آئیڈیل ڈیل کی آپشن نہیں رہے گی، یا بیڈ ڈیل ہے یا ویری بیڈ ڈیل ہے. تو آئی تھنک ان کا آئیڈیلزم نہیں رہ گیا. وہ آپشن تب ہوتی اگر ان کی ملٹری اسٹینڈ لون ایک کلیئر کٹ وکٹری لیتی، خدا نہ خواستہ ایران ہار مان جاتا، تو وہ ملٹری آبجیکٹیو حاصل ہونے تھے جو اسرائیل چاہتا ہے اور جو امریکہ چاہتا ہے، وہ تو ہوئے نہیں ہے. تو میرا خیال ہے سسپیشن سب سے بڑی اس کے اندر جس کو کہتے ہیں رکاوٹ ہے جو حائل ہو رہی ہے فائنلائزیشن کے اندر. صحیح. وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ بیڈ ڈیل یا ویری بیڈ ڈیل کے بیچ میں سے اگر ٹرمپ صاحب کو یہ آپشن ملے گی، منیر اکرم صاحب، تو آئی تھنک ہی وڈ ڈیفینیٹلی گو فار ناٹ اے بیڈ ڈیل. وہ یہ جملہ شاید استعمال کریں گے کہ وہ اس کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کرنا چاہیں گے اور بتانا چاہیں گے کہ مڈ ٹرم سے پہلے جو ہے اپنے ایک اچھی اچیومنٹ کی ہے. بٹ ایسا لگ رہا ہے کہ تھنگز آر گوئنگ سلولی. اب اس میں جب ہم اس پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں منیر اکرم صاحب، ایک بڑا واسٹ چینج آیا ہے امریکن آڈینس کی سوچ میں اور ان کی اپروچ میں اس بار کو لے کر جو ابھی ہوا ہے. ہم نے لاسٹ کانفلکٹ بھی ڈسکس کیا تھا 2025 میں جب ایران پر حملہ ہوا تھا، اس وقت بھی شاید اتنی زیادہ آواز نہیں اٹھائی گئی تھی جتنی اب اٹھائی گئی ہے. ہاؤ انیوژل، ایکسیپشنلی انیوژل دس از، جب ہم بہت ویری کلوز ٹو نومبر.
یہ دیکھیں اس میں بہت سارے کچھ ایسے مسئلے ہیں جو اندرونی امریکہ میں جو خیالات بدل گئے ہیں، اس کی کافی وجوہات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایران جو اسرائیل کی جو جنگ ہے غازہ میں رہی ہے، وہاں بہت سارے لوگوں کو نظر آ گیا کہ انہوں نے جینوسائڈ کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے، اور اسرائیل کی جو پاپولیرٹی تھی یا سپورٹ تھا امریکہ میں وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اس میں کافی ایروژن ہوئی ہے ان کی سپورٹ میں۔ کافی سارے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی آبجیکٹیوز اور امریکہ کی انٹرسٹ ایک نہیں ہیں، مختلف ہیں، تو اسرائیل کی ایروژن۔ دوسری چیز، جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تو ٹرمپ صاحب کو کس نہ کس طریقے سے گرانا چاہتے ہیں، اور جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے اوپر کافی حملے ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا وغیرہ۔ تیسرا جو سبسٹینٹیو آن دا گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے، جیسے چشتی صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنی ملٹری آبجیکٹیوز یا اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو تھیں وہ حاصل نہیں کر پائے۔ رجیم چینج نہیں ہوئی، ان کے ملٹری اور میسائل پروگرام ختم نہیں ہوا، ایران نے ہار نہیں مان لیا، اور اوپر سے ہارموز اسٹریٹ کو بند کر دیا، جس سے اکنامک نقصان بہت ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ان کی جو یہ جنگ کے خلاف یہاں پبلک اوپینین ہے وہ کوئی 70% پبلک اوپینین نہیں سپورٹ کرتی ہے یہ جو جنگ کو۔ تو پریشر ہے ٹرمپ صاحب کے اوپر کہ اس کو بند کیا جائے، اور ان کی کوشش میری یہی ہوگی، میرے خیال میں بیڈ ڈیل تو وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے بیڈ ڈیل لی ہے، نظر آئے گا شاید کہ بیڈ ڈیل ہے، پر انہوں نے تو یہی بتانا ہے کہ یہ اچھا گڈ ڈیل ہے۔ وہ یہ بتا میں نے ہارموز کھلوا دیا، ایران کی جو قوت ہے اس کو ہم نے برباد کر دیا، اور ایران مان گیا ہے کہ اس کی جوہری پروگرام کے اوپر مذاکرات ہوں گے، اس نے کمٹمنٹ دی ہے کہ میں نیوکلیر ویپن نہیں بناؤں گا۔ تو اس نے ٹرمپ صاحب نے تو یہی دکھانا ہے کہ ہماری جیت ہو گئی، لہٰذا جو ریالٹی مختلف ہوگی، پر وہ نیریٹیو تو یہی ہوگا ان کا کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ ہاں، لیکن اس میں ہم نے دیکھنا یہ پڑے گا کہ ریئلسٹکلی کس کے اہداف زیادہ کلوز گئے ہیں، کیونکہ اس وار پہ ذرا کہ انیشیٹ تو امریکہ نے کیا تھا، اسرائیل نے کیا تھا، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید اختتام ایران کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں کوئکلی اور پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جنگ کے بعد، کسی بھی جنگ کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شفٹ ہوتی ہیں، ایک پیراڈائم شفٹ دیکھنے میں آتا ہے، اور جس ایرا میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں چشتی صاحب، تو ہم نئے الائنس بننے کی بات کر رہے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ ہاؤ ڈڈ دا کانفلکٹ بیسکلی جو بھی چل رہا ہے آن گوئنگ کانفلکٹ الٹر دا گلوبل ڈسٹریبیوشن یا کنٹریبیوشن آف پاور، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپر پاور موجود ہے، دنیا اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے اہداف نہیں اچیو کر پا رہے، لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے نقصان کے باوجود۔ دیکھیے مس فروا، بنیادی طور پر جب بھی ملٹری اس طرح کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پاور کھڑی ہے، جب آپ کے ملٹری آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوتے اور یا اسٹریٹجک آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوتے تو آپ کے لیے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے گراؤنڈ ریالٹی کو۔ اب مسئلہ ادھر آ رہا ہے کہ اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر وہ متھ اور ایگو ختم ہوتی ہے۔ جب ملٹری، دیکھیے ڈیٹرنس اس وقت تک کام کرتی ہے جب تک آپ نے اس کو انلیش نہیں کر دیا، جس کا مطلب ہے 2015 میں چلے جاتے ہیں جو جے سی پی او اے ہوا تھا وہ پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم پہ ہوا تھا، ڈیٹرنس کے ہوا تھا، لیکن ایک ڈیٹرنس کریٹ کر کے ہوا تھا کہ اگر تم نے نہ مانا تو ہم یہ کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اب ایران 440 گرام، صرف 440 گرام نیوکلیر رچ مٹیریل نہیں دے رہا، اس وقت اس نے 8 ٹن دے دیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹرنس وہی ہے جس کے خوف سے آپ اپنی بیسٹ ڈیل لے لیں۔ جب آپ ملٹری انلیش کر دیتے ہیں تو پھر انیشیٹو آپ کے ہاتھ میں نہیں رہ جاتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ بیسکلی لمٹس ریویل ہو گئی ہیں، وار لمٹس ریویل ہو گئی ہیں امریکہ کی۔ ایگزیکٹلی، دیکھیے جب آپ ملٹری انلیش کر دیتے ہیں، ملٹری آپشن لے لیتے ہیں، تو پھر تو ملٹری ثابت کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اکیلے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ دیکھیں جب تک آپ ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں، آپ دشمن کو کہتے ہیں کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں تباہی مچا دوں گا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ سے پہلے بیانات دیے تھے
کہ میں یوں کر دوں گا تہذیب ختم, پہلے جو کیا پریزیڈنٹ اوباما نے بھی یہی کیا تھا. لیکن جب آپ فزیکل ڈسٹرکشن کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کے پاس جو آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ ہوتے ہیں, جو آپ کے چیلنجز ہوتے ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, وہ اوپن کھل کے آ جاتی ہیں. پھر آپ ہاسٹیج بن جاتے ہیں دشمن کے جواب کا بھی, وہ شامل ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کی کہیں زیادہ کمزور ہو یا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو. یہاں پہ ایران نے بہت اسٹرانگ کم بیک کیا ریلیٹو ٹرم میں, جو ہم سب توقع کر رہے تھے. تو آپ کے ڈیسیژن میکنگ لوپ میں جب دشمن شامل ہو جاتا ہے تو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں, اور ہم بھی عرض کر رہے ہیں, پہلے بھی سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو آئیڈیل ڈیل کہیں, لیکن ہی ہیز ٹو کلوز, کیونکہ ملٹری ان کو نہیں دکھا سکی. اب آپٹیکلی آپ جو بھی ثابت کرنا چاہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن انفارچونیٹ یہی ہے کہ ہسٹری سے امریکہ نے بھی کبھی نہیں سیکھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ایک سال کی اپنی ہسٹری میں سے نہیں دیکھا. ویتنام کا جنگ دیکھ لیں, 1954 سے 75 تک 21 سال امریکہ نے حملہ کیا, جنگ ہوئی, 58,000 امریکن بھی مارے گئے, 33 لاکھ ویتنامی بھی مارے گئے. لیکن کس کے خلاف تھا؟ اب میں کسی اور طرف, اس وقت پارٹی تھی کمیونسٹ پارٹی حکومت میں اس وقت. آج کون سی پارٹی حکومت میں؟ ویتنام پر کمیونسٹ پارٹی. ثابت کرنے کی میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا. ویتنام کو چھوڑ کے افغانستان پہ آ جاتے ہیں. 2001 میں جب طالبان حکومت کو ایلیمنیٹ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی پریزیڈنٹ, جو امریکن پریزیڈنٹ نے یہ انلیش کیا تھا کہ دہشت گردی 9/11 کے بعد طالبان ذمہ دار ہے. آج کون حکومت میں ہے؟ طالبان. اور کس کے ساتھ مذاکرات کر کے افغانستان پہ قابض ہیں؟ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ. ہسٹری سے ہم نہیں سیکھتے. آئی تھنک جتنی جلدی گراؤنڈ ریئلٹی کو فیس کر لیں اتنا ہی بہتر ہے دنیا کے لیے, خاص طور پہ کیونکہ سپر پاور انوالوڈ ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے ویسے دوسری مثال تو بہت ریلیٹیبل اس لیے ہے منیکم صاحب کیونکہ ہمسایہ ملک ہے اور ہم ذرا بہتر اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں بینگ پاکستانی. آپ سے بھی منیکم صاحب یہی سوال ہے کہ آپ سمجھتے کہ گلوبلی جو پاور ڈسٹریبیوشن ہے دیٹ ہیز بین شفٹڈ ایز ویل؟ یہ ضرور میرے خیال میں تبدیلی تو ہوگی. پہلے تو اس خطے میں ہوگی کیونکہ اب ایران کی جو طاقت ہے, ایران کے ساتھ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے تعلقات بدل جائیں گے, کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایران ان کے اوپر بہت نقصان کر سکتا ہے. تو کچھ خلیج کے ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیں گے, کچھ ہیں جن کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی الائنمنٹ اسرائیل کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے. تو یہ عدل بدل میرے خیال میں شفٹ, جو پاور شفٹس ہے, الائنمنٹس مختلف خطے میں بدل جائیں گی. گلوبلی امریکہ کی طاقت میں یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت ظاہر کی اور اس کے باوجود وہ ایک مڈل پاور جیسے ایران ہے اس کو سپریس نہیں کر سکے, اس کو ڈیفیٹ نہیں کر. تو کیلکولیشن, گلوبل کیلکولیشنز, جو چھوٹے ملک ہیں, مڈل پاورز ہیں, ان کے اور جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی تعلقات میں بھی فرق آ جائے گا. جیسے پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوئی پچھلے سال, اس میں ہم نے بھی جو قوت دکھائی اس سے پاور ریلیشن شپ چینج ہو گئی. اسی طرح سے مڈل پاورز کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی گلوبل پاورز کے تحت. پر یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ابھی تک دنیا میں 3 ہی طاقت ہیں گلوبل, جسے گلوبل کہہ سکتے ہیں. امریکہ ہے, چین ہے اور کس حد تک روس ہے. اور تو یہ ٹرائی پولر ورلڈ پاور سٹرکچر رہے گا. امریکہ نے یہ جنگ اگر ہار بھی گئی تو امریکہ سپر پاور رہتا ہے, سب میں اہم سپر پاور رہے گا کافی عرصے تک. تو یہ ایڈجسٹمنٹس ضرور ہوں گی, پر دا براڈ ریئلٹی جو ہے دنیا میں, ٹرائی پولر ورلڈ, رائز آف مڈل پاورز اور ری الائنمنٹس, یہ ضرور ہوں گی. پر سٹرکچر میرے خیال میں ابھی تک موٹا وہی ہوگا اوور آل سٹرکچر. ٹھیک ہے, یعنی کہ سٹرکچر چینج ہوگا لیکن وہ جو مین ہم جسے ملٹائی پولر ورلڈ کا ذکر ہم کرتے آ رہے ہیں اپنے پروگرام سے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرائی پولر ہی رہے گا مینلی. لاسٹلی میں دونوں سے ایک کامنٹ چاہتی ہوں, لینا چاہوں گی. منیکم صاحب, لیٹس اسٹارٹ ود یو. یہ جو 60 days کا پاز کی بات کی جا رہی ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے, ڈو یو تھنک کہ یہ اس کے اندر کوئی بات چیت یا بریک تھرو نکل سکتا ہے؟ کیونکہ پاز تو ابھی چل ہی رہا ہے, بریک تھرو تو ابھی بھی نہیں ہوا, اور اسلام آباد ٹاکس کے بعد یوں لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی رکی ہوئی ہیں. جی میرے خیال میں یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ میری نظر میں ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں، اور جو ان کی اب نیتنیاہو کے ساتھ جو جڑپ ہوئی ہے ٹیلی فون کے، وہ سے نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا، میرے خیال میں بہت پیچیدہ مسئلے ہیں۔ جو جوہری پروگرام ہے ایران کا، اس میں بہت سارے نقطے ہیں جس کے اوپر بہت لمبی مذاکرات اور نیگوسیشنز کی ضرورت ہوگی، اس میں ٹائم لگے گا۔ اسی طرح سے جو سینکشنز کا ایشو ہے اس پہ بھی ٹائم لگے گا، اور جو خطے میں ہرمز کی ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی اس پہ بھی ٹائم لگے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک انٹرم معاہدہ ہوگا، اور پھر مذاکرات لمبی چلیں گی میری نظر میں۔ ٹھیک ہے، خالد چشتی صاحب یو کامنٹ۔ جی میرا خیال ہے دو چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ نمبر ون کہ ایگریمنٹ یا ایم او یو کس نوعیت کا ہوتا ہے، ٹرمز کیسے ہیں، ان کے دیکھنے کے بعد نکات کیا ہیں اس کے اندر، نمبر ون۔ اور نمبر ٹو اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ امریکہ اس کو کتنا کریڈیبلٹی سے نبھاتا ہے، یعنی کہ پھر جج اور جیوری اگر جیسے میں نے کہا کہ اور ایگزیکیوشن خود ہی کر دیتا ہے، یا اسرائیل کا پریشر دوبارہ بلڈ ہو جاتا ہے، تو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا اس کا سروائیول۔ یہ جو ایگریمنٹ ہوگا ہو تو جائے گا، میرا بھی ماننا یہی ہے، لیکن سسٹینیبلٹی، اس کی ڈیوریبلٹی اور کریڈیبلٹی وہ ڈیپینڈ کرے گا خاص طور پر امریکہ کے بیہیویئر پر، کہ آنر کرتا ہے اور اسرائیل کا پریشر لے پاتا ہے یا نہیں لے پاتا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کی کہ امریکہ کسی گارنٹی دینے والے کو بیچ میں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اپنی۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب آپ کا بھی، منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں نے گفتگو کی، دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کسی بھی ملک کا بجٹ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہوتا، بلکہ عام آدمی کی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ بجٹ میں شامل فگرز، نقطے اور اصلاحاتیں سب مل کر یا تو عام آدمی کی زندگی سکھی بنا دیتی ہیں یا پھر عوام کا جینا محال کر دیتی ہیں۔ ہماری حکومت نیا مالیاتی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، جہاں ایک جانب IMF کے سخت تقاضے ہیں اور دوسری جانب عوام کی ریلیف کی توقعات بھی ہیں۔ IMF کی خواہش ہے کہ ٹیکس نیٹ میں توسیع کی جائے، سبسڈیز میں کمی کی جائے اور محصولات میں اضافے جیسے سخت اقدامات کیے جائیں، اور اگر حکومت یہ سب کر گزرتی ہے تو اس سے ٹیکس کا بوجھ بڑھے گا اور عوام مہنگائی کی چکی میں مزید پسیں گے، جبکہ عوام کی خواہش یہ ہے کہ حکومت ٹیکس کم کرے، سبسڈی بڑھائے اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی لائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ مگر یہ سب کر کے حکومت کا خزانہ اور ہاتھ دونوں خالی ہو جاتے ہیں، اور پھر بقول وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کہ جس بھی ملک میں جائیں تو لوگ شکل دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ مانگنے آئے ہیں، اور یوں عالمی معاشی اداروں کے علاوہ کئی ممالک سے بھی ہمیں قرض لینا پڑ جاتا ہے، اور پھر سالہ سال اس قرض کا سود ہم چکاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ موجودہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے دنوں میں کیا حکومت IMF کی شرائط پر مبنی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، یا پھر عوام کی خواہشات کو تھوڑا بہت پورا کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی جس سے ریلیف مل سکے؟ اس پہ بات کریں گے ہمارے معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ ویسے تو آپ کے ساتھ ایک لا ایکسپرٹ بھی ہونے چاہیے تھے تاکہ جو 28ویں ترمیم کی ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بات کر سکے، لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے 5 جون کا کہا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے کہ بجٹ پیش کیا جائے گا، اب تھوڑی سی ڈیٹ آگے پیچھے کی گئی ہے، بلکہ آگے کی گئی ہے لیکن سرٹن ابھی بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ تو ایسا نہیں ہوا، 2024 میں 5 سے 8 ہوئی تھی، لیکن تھوڑا انیوژول اس طرح ہے کہ کچھ حتمی تاریخ بدلنے کے بعد تاریخ نہیں دی گئی۔ آپ بھی اسے انیوژول ہی سمجھ رہے ہیں یا یہ نارمل ہے؟ انیوژول ہے، لیکن سیاسی جو نکات ہیں ان کے اوپر تو میری ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 میرے ذہن میں جو معاشی نکات سامنے آتے ہیں، پہلا تو یہ کہ وفاقی حکومت کا جو IMF کے ساتھ سائن آف ہے، یعنی کہ جو اگریمنٹ ہے نمبرز کے اوپر، خاص طور پہ آمدن کی نمبر کے اوپر، FBR کی جو نمبرز دیے جا رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے، اور وفاق کا ساتھ ہی ساتھ ایک آپ سمجھیے کہ رسا کشی چل رہی ہے صوبوں کے ساتھ۔ IMF اب نہ صرف وفاق کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، وہ صوبوں کو بھی ان کے سرپلس بجٹ کا، ان کی ٹیکسز کا، وہ بھی ڈائریکشن اب وہاں پہ بھی وہاں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ تو صوبے اور وفاق کے درمیان میں ایک رسا کشی ہے، اور وفاق اور IMF کے درمیان میں ابھی سارے نمبر جو ہیں ان کے اوپر اگریمنٹ نہیں ہوا ہے۔ یہ 2 نکات میرے ذہن میں فوراً آئے جیسے ہی میں نے سنا کہ 5 جون سے بجٹ کو پوسٹ پون کیا جا رہا ہے۔ میجر ایشو ہے
اس میں ممکنات میں سے ہے کہ سیاسی وجوہات بھی اس کے پیچھے ہوں. 28ویں ترمیم کا بہت ذکر تھا, اور اگر بجٹ جو ہے خاص طور پہ اس کی جو مالی شقیں ہیں صوبوں کے حوالے سے اور NFC کے حوالے سے, اگر وہ پاس کر دیا جاتا ہے تو پھر 28ویں ترمیم کا کیا بنے گا. جو 28ویں ترمیم کی مالی شقیں ہیں وہ کیا 1 سال کا ڈیلے آ جائے گا اس کے اندر. تو یہ بھی سیاسی سوالات بھی بہت بڑے ہیں. جو معاشی 2 نکات میرے ذہن میں تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ سیاسی اور معاشی آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اگر 28ویں ترمیم کی اوپر کچھ اگر پیش رفت ہوتی ہے اور 18ویں ترمیم سے کچھ چیزیں جو ہے ریورس کی جاتی ہیں یا اس کو پورا کا پورا رول بیک کرنے کی بھی اکثر حلقے باتیں کر رہے ہیں. اچھا, ساتھ میں یہ ٹوسٹ والی بات یہ بھی ہے کہ کچھ حلقے شاید وزیر خزانہ سے ناخوش ہونے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو بڑا ملا جلا رد عمل, لیکن الٹیمیٹلی یہ جڑا تو ظاہر ہے کہ آپ کی اکانومی کے ساتھ ہے. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کہ یہ پتہ نہیں اس پہ اثر کرے گا بھی نہیں کرے گا عام آدمی کی زندگی پہ, بٹ بہرحال سیاسی طور پہ تو اثر کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا بڑا انٹرسٹنگلی. آپ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو اے ریونیو پرابلم, اٹ ہیز اے اسپینڈنگ پرابلم وچ ایکچولی کلکڈ. تو ایک تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے ٹویٹس میں اور ویسے اپنے آرٹیکلز میں بھی ایکسپلین کرتے رہتے ہیں, ٹی وی پروگرامز میں بھی, کہ گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کا مسئلہ ہے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا صرف عوام کے سمجھنے کے لیے, عام آدمی کے لیے بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے میجر سیکٹرز ہیں جہاں پر گورنمنٹ نے فضول میں اپنے اخراجات کو اسپینڈ کیا ہے when we talked about signing off from 2026 بجٹ. دیکھیے, تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سن 2010 جس کا ذکر آپ بھی کر رہی ہیں, سن 2010 اس لیے کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ 2010 نیشنل اسمبلی نے پاس کی. تو 2010 سے 2025 تک سمجھ لیجیے کہ تقریباً 16 بجٹ بنتے ہیں. میں نے بڑے قریبی طور پہ دیکھے ہیں, اور 16 بجٹ کی کہانی ایک ہی, اور وہ کہانی یہ ہے کہ وفاقی حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہماری آمدن اس سال 16,000 ارب کی ہوگی یا 17,000 ارب کی ہوگی, اور اس کے کوئی 30 سیکنڈ کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس میں سے 8,500 ارب جو ہے وہ سود کی مد میں مختص کر دیا گیا ہے, اور 8,500 ارب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو بانٹ دیا جائے گا. تو اب آپ سوچئے 17,000 کی آمدن ہے, 50% چلا گیا صوبوں کو, 50% سود کی مد میں, تو وفاقی حکومت تو خالی ہو گئی. اب اگر آپ اور میں توقع لگا بیٹھیں کہ وفاقی حکومت سے کچھ ملنے والا ہے, تو پھر تو آپ سوچئے توقع لگانے والے غلط ثابت ہوں گے. حکومت کی اس میں کوئی غلطی نہیں, حکومت کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, تو معاملہ چلا جاتا ہے سارا کا سارا جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس. اب آپ سوچئے کہ آپ اخراجات کی بات کر رہی تھیں. اخراجات نقصانات دونوں کو اگر ہم جمع کر لیں, اخراجات بے تحاشا ایسا ہے کہ 18ویں ترمیم پاس ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس کوئی 54 کے قریب جو ہیں وہ وفاقی وزیر بھی بیٹھے ہیں. بہت ساری جو ان کی وزارتیں ہیں, ان کے کام جو ہے وہ صوبوں پہ چلے گئے ہیں, لیکن ابھی بھی جو مختص اماؤنٹ دیکھتے ہیں بجٹ کے اندر, صرف اسلام آباد کو چلانے کے لیے وہ کوئی 1,000 ارب روپے کی آتی ہے. اب نقصانات پہ آ جائیے. دیکھیے, IMF کو بلیم کرنا تو بڑا آسان ہے کہ IMF کی وجہ سے یہ ہو گیا, IMF کی وجہ سے وہ ہو گیا. IMF حکومت کو نہیں کہتی کہ آپ بجلی کی شعبے میں 2,500 ارب کا نقصان کر دیں. IMF حکومت یہ نہیں کہتی کہ آپ گیس کے شعبے میں 3,500 ارب کا نقصان کر دیں. IMF یہ بھی نہیں کہتی تھی PI کو کہ آپ ٹکٹیں بھیجیں ایئر لائنز کی اور اس میں 850 ارب روپے کا نقصان کر دیں. چلیں شکر ہے PI تو اب چلی گئی پرائیویٹ ہینڈز میں. پھر کوئی 117 کے قریب حکومت چلاتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. نام ذرا سوچئے, انٹرپرائزز, اور وہ انٹرپرائزز جو ہیں وہ تقریباً کوئی 5-6 ہزار ارب کا تو نقصان کر چکی ہیں. تو یہ سارے اخراجات ہیں حکومت کے, نقصانات ہیں حکومت کے, اور یہ جب تک رہتے ہیں تو اس وقت تک تو آپ آمدن کا دیکھیے بہت آسان طریقہ ہے. آپ کہیں کہ FBR جو ہے وہ فیل ہو گئی. میرے نزدیک اگر اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھا جائے تو FBR کی جو کارکردگی ہے اتنی بہترین کارکردگی کسی بھی اور حکومتی ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے. اچھا, اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ حکومت کا 20 سال پرانا حکومتی بجٹ نکال کے دیکھ لیجئے, اس میں FBR کو جو حذف دیا گیا تھا ٹیکس کلیکشن کا وہ 1,000 ارب تھا, 1,000 بلین روپی. اب لاسٹ ایئر ہمیں حکومت خود بتاتی ہے کہ FBR نے 14,000 ارب اکٹھا کر لیا.
تو آپ سوچیے کہ کوئی اور حکومتی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس نے 20 سالوں میں 1000 ارب سے 14,000 ارب پہ. تو یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ حکومتی آمدن کا نہیں ہے. پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس کے شکنجے میں قائم جکڑے ہوئے. ڈاکٹر صاحب میں سوری قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، آپ نے ایف بی آر کی کارکردگی کا ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ شارٹ فال کی بھی بات ہو رہی ہے اس میں. جو ایڈوائزر ہے فائنانس منسٹر کے خرم شہزاد صاحب، وہ اس کو ویسے تو ڈینائی کر چکے ہیں، وہ ایسا نہیں، وہ کہہ رہے میٹ کر رہے ہیں. بٹ یہ میجورٹی، میں ایز اے لے میں نہیں سوال کر رہی ہوں، میجورٹی ٹیکس تو پھر جب ہم اس پہ آتے ہیں اس کو سیگریگیٹ کرنے پہ، تو معذرت کے ساتھ وہ تو پھر وہ سیلریڈ کلاس دے رہا ہے نا. تو پھر ایف بی آر نے جتنا مرضی پیسے اکٹھا کیا ہو سر، کیا تو زیادہ وہاں سے گیا ہے جہاں بیچارے ویسے ہی اب مرنے کے قریب ہے. جی ہم دو باتیں کر رہے ہیں، آپ درست کہہ رہی ہیں. میں فیئرنیس آف ٹیکسیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس پر اس میں اصلاحات چاہیے، بالکل چاہیے. میں اس وقت جو ایبسولوٹ نمبر اکٹھا کیا گیا ہے وہ آپ سوچئے کہ 1000 ارب سے 14,000 ارب پہ پہنچ گئے. اچھا، ایک جو ہم نے ڈسکس ریلی نہیں کی، جو وچ ریلی میٹرز، لیکن میڈیا اس کے اوپر فوکس نہیں کرتا، اس کا اعلان آلریڈی حکومت نے کر دیا ہے، اور وہ ہے ترقیاتی بجٹ. ہاں جی، حکومت نے کل اعلان کر دیا تھا کہ ترقیاتی بجٹ میں کی مد میں 4.3 ٹریلین روپیز خرچ کیے جائیں گے. اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ 4 ٹریلین روپیز اتنی بڑی اماؤنٹ ہے. اس کو اگر آپ پلاننگ منسٹری کے جو PC1 بنتے ہیں اس کے حساب سے دیکھیں تو آپ سوچئے 1 سال کے اندر 11,000 نئے اسکول بن سکتے ہیں. 10 کروڑ کا ایک اسکول بنتا ہے. کوئی 6,500 کلینک بن سکتے ہیں. کوئی 15 کروڑ کا ایک کلینک بنتا ہے پلاننگ منسٹری کے حوالے سے. 45,000 کلومیٹر کی نئی روڈز بن سکتی ہیں، اور کوئی 3,000 سے زائد صاف پانی اور سینیٹیشن کے منصوبے بن سکتے ہیں. آپ سوچئے کہ 169 ڈسٹرکٹس ہیں، اور 169 ڈسٹرکٹ میں اگر آپ 4,000 ارب روپیہ بانٹتے ہیں تو ہر ڈسٹرکٹ کے حصے میں 24 ارب روپیہ سالانہ آتا ہے. واہ، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ کی شکل بدل سکتی ہے. ہاں جی، یہ پاکستان کی قسمت بدلی جا سکتی ہے اگر یہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو صحیح معنوں میں پاکستان کے اوپر خرچ کیا جائے. اور اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ کوئی ہوائی پیسہ نہیں ہے. This is actually that exists in the budget. لیکن یہ کہاں جاتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا. میں چاہوں گی کہ کہاں جاتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس پہ ایک نشست آپ کے ساتھ اور رکھ لی جائے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اعلان تو کر دیا جاتا ہے، مختص بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر جب سال کا آخر آتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو پیسے لگائے گئے تھے وہ واقعی ترقیاتی فنڈز کے تھرو لوگوں کی فلاح و بہبود، ان کی صاف سڑکیں، یا جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس پہ لگا بھی ہے کہ نہیں لگا ہوا. تو یہ بہت سے لوپ ہولز پاکستان کی اکانومی میں موجود تو ہیں. البتہ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ نے وقت نکالا، ہمارے معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.